अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलात व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का आखिरी पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया, और उस पैगाम को सारे इंसानों तक पहुँचाने का सबसे आसान रास्ता हमें दिखाया। अजीज साथियों, हम पिछले चंद जुमों से दलील की अहमियत के ऊपर बात कर रहे थे, और दलील की जो किस्में हैं उस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू हमारी हुई, जहाँ पर आपके सामने ये बात रखी गई कुरान मजीद की रोशनी में कि बाज़ लोग रैशनल, लॉजिकल या साइंटिफिक माइंड के होते हैं, तो उन्हें कोई भी बात साबित करना होगा तो उनके सामने रैशनल प्रूफ्स या रैशनल एविडेंसेस, लॉजिकल और साइंटिफिक बातों से बात साबित अगर की जाएगी तो फिर वो मानेंगे। फिर कुछ लोग इमोशनल माइंडेड होते हैं, तो उनको जब हम उम्दा नसीहत करते हैं तो फिर वो मान लेते हैं हक़ बात को। और फिर कुछ लोग स्क्रिप्चरल माइंडेड होते हैं, जिनको अगर मजहबी किताबों से हक़ बात साबित कर दी जाए या फिर मजहबी जो शख्सियात हैं उनकी ज़िंदगियों से, उनके अक़वाल से अगर बात साबित कर दी जाए तो फिर वो हक़ बात को मान लेते हैं। और पिछले जुमा में हमने इस बात पर भी तफसील से गुफ्तगू की है कि जब दलील किसी भी बात को साबित करने के लिए दी जाती है तो जिसे हम समझाना चाहते हैं, जिसे हम दावत दे रहे हैं, उस पर इस बात का इन्हिसार होता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस किताब को या किस दलील को मानता है। यानी ये दलील देने वाले पर डिपेंड नहीं होता। दलील देने वाला ये तय नहीं करेगा कि मुझे कौन सी दलील अच्छी लगती है और मैं उसे सामने वाले के आगे रख दूं, उसको पेश कर दूं और फिर वो उस बात को मान ले, बल्कि ये सामने वाले पर डिपेंड करता है जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो किस दलील को मानता है, उसका माइंडसेट क्या है, और फिर उसके माइंडसेट के हिसाब से मुनासिब दलील तय की जाती है और फिर वही दलील उसके सामने रखी जाती है। और जब वो उसके माइंडसेट से वो दलील जब मैच होती है तो फिर वो उसे कबूल भी करता है, या उसके सामने इन्हें बात वाज़ेह हो जाती है। कबूल करना नहीं करना फिर एक अलग बहस है। बाज़ लोग कबूल करते हैं, अक्सर लोग कबूल करते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ लोग कबूल नहीं करते। और हमने फिर वो सवाल भी दोहराया है कि जब हम उन बातों को लोगों के सामने पेश करते हैं जो दीन से ताल्लुक़ रखती हैं, तो फिर उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा
پیش کر دینا ہمارے لیے ہماری طرف سے کافی ہوگا، اور قرآن مجید کے اندر جو باتیں آئی ہیں ان باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا کافی ہوگا۔ اور وہ سوال جو امت مسلمہ میں بہت کثرت سے پایا جاتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی کے علاوہ بھی پھر کوئی اور شخصیت کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ اسے بھی پیش کیا جائے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کافی نہیں ہے؟ اور یہی سوال قرآن مجید پر کیا جاتا ہے کہ کیا قرآن مجید حق بات کو پیش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور کیا قرآن مجید موجود ہونے کے باوجود ہمیں پھر کوئی اور کتابوں کا سہارا لینے کی ضرورت ہے؟ کیا قرآن نعوذ باللہ اتنا کمزور ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نعوذ باللہ من ذالک اتنی کمزور ہے کہ وہ ناکافی ہے اور پھر ہمیں دوسروں کا سہارا لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ چند باتیں تھیں جو پچھلے جمعوں میں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور آج انشاءاللہ اسی سلسلے میں کچھ اور آگے کی باتیں بھی ہم کریں گے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور جیسا میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا کہ مسلمانوں میں یہ بہت سینسٹیو قسم کا یہ سوال ہے، اور اس پہلو کو جب اجاگر کیا جاتا ہے تو مسلمان بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں اور بے قابو ہو جاتے ہیں جذبات میں آ کر، کہ اللہ کے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی انہیں محسوس ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی شخصیت ناکافی ہے، اور یہ قرآن کے سلسلے میں بھی گستاخی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ ناکافی ہے اور دوسری کتابوں کا جو ہے سہارا لینے پر مجبور ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بہرحال یعنی کہ جواب اسی لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں اور آگے بڑھنے سے پہلے، یعنی ہم نے پچھلے جمعہ میں یہاں پر بات ختم کی تھی کہ دلیل جو دی جائے گی وہ مدعو کے اعتبار سے ہوگی، اور میں نے آپ کے سامنے دنیاوی چند مثالوں سے اس بات کو پیش کیا تھا کہ کیسے ہے نا سامنے والے کے ایکسیپٹ کرنے کی بنیاد پر ہمیں دلیلوں کو بدلنا پڑتا ہے، اور اس کو جو ایکسیپٹیبل ہوگی وہی دلیل ہمیں پیش کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی معاملہ ہم نے سرسری طور پر ذکر کیا تھا کہ اب جو موجودہ بہت ساری جو مسلم جماعتیں ہیں، مسلمانوں میں جو الگ الگ جماعتیں پائی جاتی ہیں، تو ان کا خود مزاج ایسا ہے کہ جب ان کے بڑوں کے حوالے سے کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ مطلب کسی اور کے بڑے جنہیں یہ نہیں مانتے وہاں سے اگر حق بات بھی پیش کی جاتی ہے تو وہ محض اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ ہمارے بڑوں کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو مزاج ہے انسانوں کا، یہ مزاج مطلب کتنا فطری ہے اور کس حد تک ہم میں بھی پایا جاتا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ اور اب ذرا اس سلسلے میں یعنی اور آگے جب ہم بڑھیں گے تو یہ دیکھتے ہیں کہ پھر قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، حکیم لقمان کا ذکر آیا، حضرت موسیٰ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یعنی کہ دیگر پیغمبروں کا ذکر آیا۔ تو یہاں پھر وہ جو سوال ہے جو مسلمانوں میں عام ہے، وہی سوال دراصل مطلب وہ کوئی سوال ہم سے نہیں ہے یا کوئی داعیوں سے نہیں ہے جو دوسروں کا حوالہ دے کر حق کی بات کو پیش کرتے ہیں، بلکہ یہ سوال تو قرآن پر ہے، اور یہ سوال ڈائریکٹلی اللہ سے کیا جانا چاہیے کہ اے اللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے ہیں تو پھر دوسروں کی کیا ضرورت ہے نا؟ قرآن مجید میں کیوں اس بات کی ضرورت پڑ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور موسیٰ علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا اور دیگر پیغمبروں کا ذکر کیا جائے؟ تو عزیز ساتھیو، اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات دیکھیے، ہر سوال جو ہم سوچتے ہیں ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو قرآن مجید میں جب ہم تلاش کریں گے یا پھر سنت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی احادیث میں ہم تلاش کریں گے تو ان سوالات کا ہمیں جواب ملے گا۔ تو اس سوال کا بھی جب ہم جواب ڈھونڈتے ہیں تو قرآن مجید کی ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ دیکھیے، وائی ادرس ہے نا، سوال یہ ہے کہ کیوں ہم دوسروں کا نام لیں؟ تو اس کا ایک جواب
ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. کچھ جواب میں نے پہلے رکھے ہیں، اب ایک اور جواب آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن مجید میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، در حقیقت تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ شرطیں بیان کرتے ہیں جن کو پورا کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک اسوہ حسنہ مانے جائیں گے. دیکھیے دو الگ الگ باتیں ہیں، تھوڑا ان کو ہم کلیئرلی سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں، بیسٹ ایگزامپل ہیں. یہ ایک اپنے آپ میں ایک الگ بات ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن کون لوگ مانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ، یہ ایک الگ بات ہے نا. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ کی بات نہیں ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تعریف کرے یا کوئی نعوذ باللہ من ذالک ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کے اس مقام میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، وہ اسوہ حسنہ ہیں، یہ بات انڈسپیوٹڈ ہے. لیکن لوگوں میں سے کون انہیں مانے گا، یہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں دیکھیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اوکے، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. لِمَنْ كَانَ، ان لوگوں کے لیے جو، اب یہ دیکھیں یہاں کنڈیشنز آ رہے ہیں کہ کون رسول اللہ کو ایز اے بہترین ایگزامپل ایکسپٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو کون ہے وہ؟ لیمن کانا. پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ یرجو اللہ، جو اللہ تعالی سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو. لیمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخرہ، آخرت کے دن کا اسے یقین ہو کہ یوم قیامت آنے والا ہے، وہاں پر ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے نا. اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے فیصلے وہاں فرمانے والے ہیں. والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا. اور یہ دونوں باتیں اتنی گہرائی سے لوگوں کے دل اور دماغ کے اندر راسخ ہو جائیں، اتر جائیں کہ وہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو جائے. ایسے تین کوالٹیز کو جس کسی نے اپنے اندر پیدا کیا، اسی کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہوگا. ورنہ یہ تین کوالٹیز جس کسی نے اپنے اندر پیدا نہیں کیے، وہ اس بات کو نہیں مانے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ باتوں کو بڑا واضح کر کے بتایا ہے. اور اب یہاں پر یہ بحث بھی کسی حد تک ختم ہو جاتی ہے کہ وہ مسلمان کے لیے ہے یہ بات یا غیر مسلم کے لیے ہے یہ بات، کیونکہ آپ کو آج کتنے مسلمان ایسے ملتے ہیں جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو نہ ماننے والے ہوں گے، ہے نا. اور آپ ان کے سامنے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لا کر رکھیں گے، ہے نا. فرض کیجئے لوگ جب کاروبار کرتے ہیں، ہے نا، مسلمان جو تاجر ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، اوکے، وہ اگر اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم نے ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، کاروبار میں ٹھیک ٹھیک تولنے کا حکم دیا ہے، قرآن میں بھی یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں آپ کو یہی مثال ملے گی، اسوہ حسنہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو کتنے مسلمان ایسے مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آج کے دور میں وہ پریکٹیکل نہیں ہے. یعنی وہ رسول اللہ کو غلط نہیں کہے گا، لیکن اسوہ حسنہ قبول کرنے سے وہ
بہانے بنائے گا، ہے نا، وہ اپنے آپ کو بچائے گا. وہ بولے گا آج کے دور میں پاسبل نہیں. آج پورا جو ہے چھل کپٹ کا اور جھوٹ کا دھوکے بازی کا دور ہے. آج جو ہے آج کے دور میں کرنا پڑتا بھائی، اس کے بغیر دھندا نہیں چلتا، کاروبار جو ہے نہیں چلتا، تھوڑا بہت بولنا پڑتا جھوٹ. تو کیا ہو گیا پھر ابھی آپ کے سامنے، یعنی مسلمانوں میں سے آپ کو کتنے ایسے مل جائیں گے. اور یہ تو پھر میں نے بس کاروبار کی ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے مثال دی، ورنہ اس سے پہلے اور ہمارے یعنی جمعہ کے خطبوں میں ہی کتنی مثالیں ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. یعنی برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو، اللہ کا حکم ہے نا، اس پر ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے بھی چند واقعات ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے ہیں. بڑھیا کا واقعہ ہے جو کچرا پھینکتی تھی، ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مطلب ان کی عیادت کی ان کے بیمار پڑنے پر. لیکن کتنے مسلمانوں کی زندگی میں یہ عمل ہے آپ بتائیے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اور برا سلوک کرتا ہے اور آپ سے نفرت کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے تو آپ اس کی دشمنی کے بدلے میں بہترین، ہے نا، احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اس کا بدلہ بہترین طریقے سے آپ دیتے ہیں. بتائیے تو کہاں گیا پھر اسوہ حسنہ؟ مسلمانوں کو تو بغیر کسی، ہے نا، جھجک کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا چاہیے تھا. یہ تو وہ بات ہونی چاہیے تھی کہ بھئی غیر مسلم نہیں مانتے ان کو اسوہ حسنہ، مسلمانوں میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. مگر حقیقت حال جو ہے بہت الگ ہے. مسلمان کہنے کے لیے اسوہ حسنہ کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر کتنا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا ہے یہ بہت مختلف بات ہے نا. دور دور تک نہیں دکھائی دے گا آپ کو مسلمانوں کے اندر اسوہ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا کر اس پر عمل کرنا. تو یہ کیوں ہے اللہ بتاتا ہے، دیکھیے اللہ یہ 3 وجوہات یا پھر یہ 3 کوالٹیز بتاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ شرطیں ہیں جن شرطوں کو پورا کرنے والے ہی مانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، بیسٹ ایگزامپل ہے. تو مسلمانوں کو خود چاہیے کہ اپنے اندر یہ 3 کوالٹیز کو پیدا کریں. اور پھر یہ بات ہر ایک کے لیے اپلائی ہوتی ہے کہ کوئی غیر مسلم جسے ہم غیر مسلم کہہ رہے ہیں وہ بھی رسول اللہ کو کب مانے گا؟ یہ 3 کوالٹیز کو وہ بھی جب اپنے اندر پیدا کرے گا تبھی مانے گا. کیا ہیں وہ 3 کوالٹیز؟ میں پھر دوہراؤں، دیکھیے پھر آپ پوری آیت دیکھیے، بڑی جامع بات اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں کہہ دی. لقد کان لکم، در حقیقت تم سب کے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، لمن کانا، ان لوگوں کے لیے. اب یہ کنڈیشنز آ رہے ہیں یہاں پہ، شرطیں آ رہی ہیں یہاں پہ، ان لوگوں کے لیے جو کیا کریں گے؟ لمن کانا یرجو اللہ. اب اللہ سے ملاقات کا یقین پیدا ہونے کے لیے پہلے اللہ کو تو پہچاننا ہوگا نا. رب سے ہی واقف نہیں ہے، اپنے مالک سے ہی واقف نہیں ہے، تھوڑی بہت بس جانکاری ہے ہمارے پاس، ابھی اس کی جو ہستی ہے اور اس کی جو کوالٹیز ہیں، رب کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ابھی ہمارے دل اور دماغ میں راسخ نہیں ہوئے. تو پھر ہمیں مطلب کیا چیز کنٹرول کرے گی آپ بتائیے؟ ہم اپنے بیہیویئر کو کیوں کنٹرول کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہر وقت ہر کسی کی اچھی بری باتوں کو سن رہا ہے، وہ السمیع ہے. ایسا مانتے ہیں نا ہم. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر کسی کے اچھے برے کاموں کو، حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ البصیر ہے. ایسا مانتے ہیں نا ہم، یہ معلوم تو ہے نا کم از کم یہ باتیں ہمیں. پھر اللہ تعالیٰ دلوں میں اٹھنے والے جو خیالات ہیں، جو احساسات ہیں، اور دماغوں میں جو آنے والے جو وسوسے ہیں ان سے بھی واقف ہے. یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اندر ہیں ہمارے، ظاہر کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے. ایسا ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ الشہید ہے، وہ خود گواہ ہے. یعنی ہمارے حرکتوں پر، ہماری باتوں پر، ہمارے خیالات پر جو اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ خود گواہ بھی ہے. یعنی ان باتوں کو پھر دوبارہ ہمارے سامنے ثابت کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی انتظامات کیے ہیں،
ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین ہیں, ہے نا, جو ہماری حرکتوں کو لکھ رہے ہیں, اور دوسری بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے لائے گا, لیکن اللہ خود اپنی ذات میں شہید بھی ہے, وہ خود گواہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حسیب ہے, اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے والا ہے. نہیں معلوم ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے والا ہے, مرنے کے بعد ہوگا اصل ہمارا حساب کتاب, پھر وہاں فیصلہ ہوگا, ہے نا, نیک اعمال کی بنیاد پر, یعنی اعمال تولے جائیں گے میزان کے اندر, اور پھر جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر وہ دل پسند عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور پھر جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, یعنی برائیوں کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, فَأُمُّهُ حاویہ, اس کی ماں جو ہے وہ حاویہ ہوگی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے, نارٌ حامیہ, دہکتی ہوئی آگ. یہ معلوم ہے نا ہم کو. تو اللہ کو جاننے کا مطلب یہ ہوگا, اور پھر اللہ سے ملاقات کے یقین کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سب کیفیتیں ہم پر طاری ہوں گی, اور ہم ایک اچھے انسان بنیں گے جو سب کے لیے بھلائی والے, ہے نا, سب کو فیض پہنچانے والے, سب کے لیے خیر, سب کے لیے رحمت, جیسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. رحمت للعالمین تھے نا رسول اللہ, رحمت للمسلمین نہیں تھے, یا رحمت للفرقہ نہیں تھے نا, کہ خالی ہمارے فرقے کے لوگوں کے لیے رسول اللہ رحمت ہیں اور باقی سب کے لیے زحمت ہیں, ایسا تو نہیں نا. وہ تو یونیورسل ہے نا, سب کے لیے رحمت ہیں. تو پھر ہمارا کام کیا ہے, ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو ہمیں بھی سب کے لیے رحمت بننا ہے. یہ کوالٹی آئے گی اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین اپنے اندر پیدا کریں گے. یہ پہلی کنڈیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی. یعنی رسول اللہ کو اپنا اسوہ حسنہ ماننے کے لیے مجھے اپنے اندر سب سے پہلی کوالٹی یہ پیدا کرنی ہوگی, اللہ سے ملاقات کا یقین ہو جائے مجھے. اور آج میجورٹی مسلمانوں میں یہی یقین کی کمی ہے. معاف کرنا بڑی کڑوی بات ہے, لیکن ہماری حرکتیں, ہے نا, ہمارا بیہیویئر یہ بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہمیں یقین, ہاں علم ہے, معلوم ہے, خالی نالج کی حد تک, علم کی حد تک معلوم ہے ہم کو اللہ ایسا ایسا ہے کہتے, بلکہ ایسا معلوم ہے ہم کو. لیکن پھر معلوم ہے تو وہ بات ہمارے اوپر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی, کیوں ہمارے بیہیویئر میں کوئی کنٹرول پیدا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ باہر سے پھر دیکھیے, جب اللہ ہے, اللہ دیکھ رہا, اللہ سن رہا, اللہ جان رہا, اللہ تعالیٰ جو ہے خود گواہ بھی ہے, پھر انہیں حساب کتاب لینے والا ہے, معلوم اگر ہے تو پھر باہر سے کسی کو ٹوکنے کی, روکنے کی عام طور پہ تو ضرورت نہیں پڑتی. انسان خود اپنے آپ کو کنٹرول کرتا. منہ پہ گالی آ رہی تو اس کو یہ رہتا, ارے اللہ سن لیں گا, نکو, نہیں دے سکتے, منع ہے. انہیں خود روک لیتا اپنے آپ کو. دھوکہ دینا ہے, کسی کے پیسے چوری کر لینا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, بدنگاہی ہے, کسی کے اوپر بری نظر ڈالنا ہے, نظر جاتی ہوں گی لیکن پھر وہ خیال آتا کہ نہیں اللہ دیکھ رہا, یہ منع ہے, وہ نامحرم ہے, نہیں دیکھ سکتا میں, انہیں خود اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا. تو یہ ہے نا وہ چیز جو پھر ہم میں سے ہر ایک کو قبول کرنے کے بعد ایک اچھا انسان بنائے گی. اسی کو دین کہتے ہیں. مگر ایسا تو نہیں ہے نا, ہماری اکثریت کی زندگیوں میں ایسا نہیں ہے. دین کا نام ہے, اسلام 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 بول کے ہم ناچتے رہتے, رسول اللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے ہم ناچتے رہتے. حرکتیں ہماری لیکن پھر الٹی ہیں. وہ سب باتوں کو جاننے کا مطلب کیا اثر ہے ہماری زندگی کے اوپر, تو پتہ چلا کہ اثر نہیں. ہم میں سے بہتوں کی زندگیوں میں اس بات کا کوئی اثر نہیں. ٹھیک ہے, سارے برے نہیں ہیں, میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ برے ہیں, کوئی کچھ اثر نہیں لے رہا, مگر میجورٹی آپ دیکھ لیں, آپ اپنی آپ کو دیکھ لیں, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور پھر جب یہ بات آپ کو یقین کے طور پر, یعنی دل اور دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے, اتر جاتی ہے کہ اللہ سے ایک دن مجھے ملاقات کرنا ہے, تو پھر اب دوسرا کنڈیشن کیا ہے, دیکھیے, والیوم الآخرہ, آخرت کے دن کا یقین. کیوں؟ کیونکہ حساب کتاب وہیں ہونا ہے. یہ جو ہم طے کر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا مسلمانہ, کہ ہم تو جنت میں جانے والے ہیں, ہے نا, فلاں کی شفاعت ہو جائے گی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی, گارنٹی. مطلب پتہ نہیں کہاں ہے, وہ ہے تو بتائیے ذرا, آپ کے پاس وہ کون سا ڈاکیومنٹ ہے, وہ کون سا جو ہے کوئی رسالہ ہے, کوئی لیٹر ہے جو اللہ کے پاس سے آپ کے لیے آ گیا ہے نا, جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے شفاعت تو پکی ہے. کہاں ہے بھائی, آپ کے پاس ہے؟ مگر ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ مطلب شفاعت ہے ہمارے لیے, رسول اللہ کر دیں گے, یا پھر اولیاء کرام کر دیں گے, ہمارے بزرگان دین کر دیں گے.
آپ کو معلوم ہے ایسا کون کرتے تھے اور ایسا کون کہتے تھے؟ قرآن میں ریکارڈ ہے ان لوگوں کا. اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی، اس وقت کے یہودی ایسا کہتے تھے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. اور انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، کیا کہا؟ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی دوزخ کی، الا ایام معدودہ، اگر اس مطلب آگ نے ہمیں چھو بھی لیا تو وہ چند دن کے لیے چھوئے گی اور پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا. یعنی ہم تو جنت میں مطلب یا تو ڈائریکٹلی جائیں گے یا پھر اگر چلے بھی گئے جہنم میں تو بس چند دن کے لیے جائیں گے اور پھر ہم نکال لیے جائیں گے. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سٹیٹمنٹ کے بدلے میں کیا سوال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھئے کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے. یعنی اکثر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا. یہ بکواس بات ہے یہ کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، چھوئے گی بھی تو بس چند دن. کہاں ہے بھائی؟ کس نے کہا؟ اس زمانے میں رسول اللہ کا انکار کرنے والے یہودیوں نے کہا تھا. آج پتا چلا مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت یہی کہتی ہے جو اس زمانے کے منکر یہودی کہتے تھے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں جانے والے ہیں. یعنی امتحان میں جو اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا امتحان کے لیے، ہمارا نہیں ہو رہا امتحان، باقی سب لوگوں کا، ہندوؤں کا امتحان ہو رہا، عیسائیوں کا امتحان ہو رہا، یہودیوں کا امتحان ہو رہا ہے نا، سکھوں کا، بودھوں کا، دہریوں کا امتحان ہو رہا. ہمارا امتحان نہیں ہو رہا. ہم کیا ہے؟ ہم کچھ بھی کر لیے تو ہم سیف سائڈ ہیں. یہی وہ خیال ہے جو ہمیں اپنے رویوں پر قابو کرنے سے روکتا نہیں ہے کہ بھائی کچھ بھی کر لو، معافی تو ہے اللہ کے پاس، انہوں نے تو انہوں آ کے بچا لیں گے، تو پھر کیوں کروں میں آج دنیا میں کنٹرول اپنے آپ کے اوپر. یہی ہے نا، یہ بولتے نہیں ہوں گے منہ سے لیکن یہی وہ لاجک ہے جو دماغوں میں کام کرتی ہے کہ کسی کا لحاظ کرنے کی کوئی وہ نہیں. قرآن کیا بول رہا، حدیث میں کیا ہے، رسول اللہ کیا کرے، ماں کیا ہے، ٹھیک ہے، رشتے وغیرہ وغیرہ، ایمانداری، وہ کوئی چیز کا مطلب پاس و لحاظ اکثر لوگ جو نہیں کرتے، کیونکہ ان کو یہ گارنٹی دماغ میں بٹھا دی گئی ہے کہ بھئی آپ کا تو بیڑا پار ہو جائے گا، آپ تو جنت میں جائیں گے، کوئی نہ کوئی آ کے آپ کو بچا لے گا. حدیثیں بھی موجود ہیں ہے نا، رسول اللہ سجدے میں گر جائیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر دیا. امتی امتی بولتے رہیں گے انہوں. تو پھر مطلب اب کیا ضرورت ہے یہاں پہ پابند ہے نا ہو کے مطلب زندگی گزارنے کی، جیل میں ہے ویسا جکڑے ہوئے، اب یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. بہت آزادی مل گئی ہم. یہ ہے والیوم الآخرہ، آخرت کے دن کا یقین اس کے صحیح معنوں کے اندر. اور پھر یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ وذکر اللہ کثیرا. یہ دونوں چیزیں پھر وہ تیسری کوالٹی کو ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہیں نا، کروٹیں بدلتے، جس حالت میں بھی ہیں اللہ یاد آئے. اور ذکر اللہ کثیرا کے اندر جو ہم عام طور پر لے کر بیٹھ گئے ہیں نا، اللہ 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 اللہ، انگلیوں کے اوپر اللہ اللہ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے نا، فر سے ہم پڑھ لیتے. یہ جو تسبیح ہے نا، یہ تو ایک طریقے کا ذکر ہے، لیکن اس سے اور ہٹ کے بھی ایک ذکر ہے. یاد، ذکر بولتے یاد کو. آپ کو کبھی یاد ہے، آپ میں سے جو چھوٹے ہیں کبھی اپنے ماں باپ سے دور رہے، امی کی یاد آئی ہے نا، تو کبھی آپ ایسا زندگی میں کرے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے، امی 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 بول کے آپ ایسا 33 ٹائمز پڑھے یا 100 ٹائمز پڑھے بھائی. جو شادی شدہ ہیں، بیویوں سے دور ہیں یا بیویاں ہیں شوہروں سے دور ہے، بیوی کی بہت یاد آ رہی، بیٹھ گئے آپ ایک کونے میں، بیوی 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 بیوی، تسبیح کر لیتے ہوئے بیٹھتے. آپ کو جب یاد آتی ہے اپنی بیوی کی تو ایسا آتی ہے آپ کو یاد؟ نہیں آتی نا ایسا. تو تسبیح ہے، میں تسبیح کو کنڈیم نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تسبیحات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، لیکن پھر وہ کیا کرنے کے لیے ہیں؟ آپ کے دل میں اللہ کی یاد کو پیدا کرنے کے لیے ہے. تو آپ دنیا میں جو بھی چیز کو جب یاد کرتے ہیں، انسانوں میں سے یاد کریں، دولت کو یاد کریں، جس بھی آپ اپنے مقام کو یاد رکھیں. آپ کہیں مطلب فارن کنٹری کے اندر جاب کریں تو گھر کی یاد آتی، اپنے وطن کی یاد آتی. یہ یاد کیسا آتی؟ لے کے ایسا بیٹھتے نہیں نا، وہ یاد آتی ہے آپ کو، آپ کا اٹیچمنٹ رہتا.
وہ یاد اللہ کی آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے. وذکر اللہ، پھر کثیرہ بھی ہے اس میں، اکثر یاد کرتے رہتے، کثرت سے یاد کرتے رہتے. یہ 3 کوالٹیز جس کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ مانے گا. پھر چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا پھر وہ غیر مسلموں میں سے ہو. اور یہ 3 کوالٹیز جس کسی کے اندر پیدا نہیں ہوں گی تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا، پھر چاہے وہ غیر مسلموں میں سے ہو یا مسلمانوں میں سے ہو. غیر مسلم ظاہر سی بات ہے وہ سنت پہ چلنا اور پھر قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، زندگی گزارنا دین اسلام کے مطابق، ظاہر سی بات ہے وہ اس انداز میں تو ان سے کوئی بات نہیں ہوگی. اور یہ دعوت کے میدان کے اندر آپ جب جا کر حق بات انہیں پیش کر رہے ہیں، ہے نا، تو اب اس نے اللہ ہی کو اگر نہیں پہچانا، کسی نے اپنے رب کو، اوپر والے کو، جسے وہ ہے نا ایشور کہتا ہے، سرویشور کہتا ہے، یہوہ کہتا ہے، گاڈ کہتا ہے، اس نے ابھی پہچانا ہی نہیں. اس کے پاس بھی بس سرسری سی جانکاری ہے، آخرت کے دن کا ابھی اس کے دماغ میں کوئی ٹھوس تصور نہیں ہے. اس کے پاس بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس ہے، میں تو بچا لیا جاؤں گا، یا پھر ابھی وہ دن آنا ہی نہیں ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے وہ دن آنے میں. اور وہ کثرت سے اللہ کو یاد نہیں کرتا، اپنے مالک کو یاد نہیں کرتا، تو وہ کہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ ایکسیپٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ اللہ بتا رہا ہے، یہ رول ہے، یہ شرطیں ہیں، یہ شرطیں پورے کرنے والے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ مانیں گے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب آپ حق بات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب مانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی حق بات کو کب مانیں گے؟ جب ان کے اندر یہ 3 کوالٹیز پیدا ہوں گی تو پھر اس کے بعد وہ مانیں گے. اور اصلاح کے میدان میں بھی، یعنی ہم آپس میں جو ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں سے رکنے کی تلقین اور اچھائیوں کی، بھلائیوں کی طرف ہے نا آگے بڑھنے کی جو ہم تلقین کر رہے ہیں، یہ بھی کب آئے گا؟ یہ اسی وقت آئے گا جب ہے نا اللہ سے ملاقات کا یقین ہو جائے گا، اور پھر آخرت کے دن کا یقین ہو جائے گا، اور پھر ہم اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہو جائیں گے. تو یہ وہ بات ہے. دلیل کے ضمن میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ کس کے سامنے بات ثابت کرنے کون سی دلیل رکھی جائے گی، لیکن دلیل ایکسیپٹیبل بھی تو ہو نا، اور ایکسیپٹ ہونے کے لیے یہ 3 شرطیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. تو عزیز ساتھیوں، ان باتوں پر آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہے نا اتنا سب دین کے بارے میں جو کچھ علم ہم رکھتے ہیں، وہ علم کے باوجود ہماری زندگیاں اچھی کیوں نہیں ہیں، ہے نا، ہمارے اخلاق اچھے کیوں نہیں ہیں. دیکھیے مادی اعتبار سے جو کچھ ہو چکا ہے نا، اس کے لیے ہمارے پاس ذہنوں میں بڑے ریزنز آتے ہیں، بڑے بہانے آتے ہیں کہ بھائی ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا گیا، ہمارے ساتھ بہت بھید بھاؤ کیا گیا، ہمیں تعلیمی میدانوں میں پیچھے رکھا گیا، ہمیں معاشی میدانوں کے اندر، بزنس کے اندر ہے نا پیچھے رکھا گیا، ہر اعتبار سے ہمیں دبایا گیا، کچلا گیا. ایسے ہم آروپ ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ آروپ غلط ہیں، وہ آروپ ڈالنے کا ہمیں حق نہیں ہے نا، یہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. ہم پر جو کوئی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. لیکن پھر بھی وہ رونے والوں کے لیے ہے نا یہ سوال ہے، بھئی آپ کو اچھے اخلاق پیش کرنے سے کس نے روک لیا؟ کسی نے ہاتھ پکڑ کر روکا آپ کو اچھے اخلاق پیش کرنے سے؟ سچ بولنے سے آپ کو کسی نے روک دیا؟ گالی نہ دینے سے کسی نے آپ کو ہاتھ پکڑ کے روک لیا؟ ہے نا، معاملات کے اندر انصاف کرنے سے اور ایمانداری سے معاملات کرنے سے کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے روک لیا؟ صفائی کے اندر اپنے آپ کو صاف رکھنے سے کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو روک لیا؟ لوگوں کو کھانا پانی، جو مستحق لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کو کھانا کھلانے سے کسی نے آپ کو ہاتھ پکڑ کے روک لیا؟ آج روک رہا ہے کیا بتائیے؟ آپ کو اپنے اخلاق اچھا کرنے سے تو کسی نے نہیں روکا، روکا ہے تو ہم نے خود اپنے آپ کو روکا ہے. یہ اخلاق پیدا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، دین ہے ہی اسی چیز کا نام، وہ ہمارے اندر اخلاق پیدا کرتا ہے، اچھا انسان بناتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب سب لوگ اس راہ راست کو اختیار کرتے ہیں، اس حق کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کے اندر یہ بہتر تبدیلی آتی ہے. سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہنے لگتے ہیں، ہے نا. وہ برکتوں کا، فضیلتوں کا، رحمتوں کا دور آتا ہے جہاں پر پھر کوئی غریب باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، وہ سب بدلنے سے ہوتا ہے. تو عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں سے اس بات کی گزارش ہے کہ ان باتوں کو دیکھیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے
جو کچھ آپ نے اب تک کیا ہے الحمدللہ اس سے اور پھر اب آپ آگے بڑھیں، سمجھیں اپنے پروردگار کو، وہ کیوں ہے نا، اس نے کیوں پیدا کیا ہے، وہ کیسا ہے، آپ ذرا رب کو بھی پہچانیں، پھر ان باتوں کو اپنے دل اور دماغ میں اتاریں، وہ دیکھ رہا ہے نا۔ اس کی پریکٹس اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی کرواتے ہیں نا، جہاں پر ہم بچوں کو کہتے ہیں، بچوں کی تربیت کے موقع پر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو صبح سے شام تک کچھ بھی نہیں کھانا، کیونکہ چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ خالی وہ بچے کو دیکھ رہا یا پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دیکھ رہا؟ وہی رب ہمیں بھی دیکھ رہا ہے نا۔ تو پھر ہمارے اقوال، ہماری باتیں، ہماری حرکتیں، ہمارے اعمال، ہمارے دل میں اٹھنے والے خیال تک بھی ہے نا، ہم خود ان کو کنٹرول میں رکھیں گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق رکھیں گے جب ہم اپنے رب کو پہچانیں گے، ہے نا۔ اور پھر آخرت کے دن کا یقین ہوگا، اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے، اور پھر اب عملی طور پر مطلب کیسے بیہیو کرنا ہے، کوئی بھی سچویشن آ جائے تو میرا عملی رویہ کیا ہوگا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے نا آپ کو پھر نظر آئے گا، آپ پہچانیں گے کہ ہاں یہ ہے بہترین نمونہ، اور پھر آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے میں اور آپ، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ دلیل کے حوالے سے ہے نا اس پہلو پر کچھ جو میں نے بات کی آپ کی سمجھ میں آئی۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔